अगर किसी भी घराने में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो खुदावंद उसे दूर करे, अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। आइए हम खुदा के कलाम में से चंद आयात पढ़ते हैं। गिनती की किताब नंबर्स 6 चैप्टर है और उसकी हम वर्स पढ़ते हैं 24 से 27 तक। यहाँ पर लिखा है, गिनती की किताब नंबर्स। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। खुदा के कलाम पर खुदा की बरकत हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा खुरूज की किताब में भी बड़ी मशहूर आयात हैं। खुदा अपने लोगों से वादा करता है बरकत का, और एक आसान तरीका खुदा खुद इंसान के लिए ठहराता है कि किस तरह से अगर कोई बरकत लेना चाहे तो इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं, कोई कठिन मरहला नहीं है, लेकिन ये भी इंसान को मुश्किल लगता है। क्योंकि अगर हम खुरूज की किताब में देखें, एक्सोडस चैप्टर 23 में वर्स 25, तो वहां पर लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो इस तरह से बरकत तुम्हारी जिंदगी में आना शुरू होगी। और जब तुम्हारे फूड पर, तुम्हारे खाने पीने की चीजों पर, जिससे हम ऐसी डाइट लेते हैं जिससे हम बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन खुदा हमारी ऐसी अच्छी फ्रेश हेल्दी प्योर डाइट देगा कि वो खाने से हमारे बीच में ना तो बीमारी आएगी, और अगर है भी तो वो दूर हो जाएगी। और फिर बहुत सारी आगे खुदा हमें उम्र की दराज की जैसी बरकत बख्शता है। ये खुदा की ब्लेसिंग है कि उम्र पूरी करना। जैसे बुजुर्ग दाऊद ने कहा कि 70-80 साल तक अगर बहुत कुव्वत हो तो इससे ज्यादा, लेकिन चंद साल के बाद ऑलमोस्ट 90 पर जाकर इंसान की बस हो जाती है, 90-95। उसके बाद कोई लाइफ का मजा नहीं रहता। बहुत सारी बॉडी जो है वो वीक होने की वजह से वीकनेसेस, बीमारियां आ जाती हैं। जिन अगर फिजिकली तौर पर हम ठीक हैं तो ज़हनी तौर पर डेमेंशिया और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन आज हम आशीष के हवाला से सीखेंगे कि जो बरकत है, खुदा बरकत देने की अथॉरिटी रखता है। सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास ही बरकत देने का इख्तियार है। इंसान बेशक वो बाप है, माँ है, नबी है, वो सिर्फ खुदा से फेवर कर सकता है, खुदा से फेवर की रिक्वेस्ट कर सकता है हीलिंग के लिए या किसी भी ब्लेसिंग के लिए। और बाकायदा तौर पर जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, मुझे अक्सर इस बात के लिए होता है कि इस बात को क्लियर करें हम किस बात के लिए आपके लिए दुआ करें, ताकि खुदा स्पेसिफिकली हम उस पर्पस के लिए दुआ करें ताकि खुदा आपको ब्लेस करे। और दुआ जिसका एक खूबसूरत मफहूम हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, और जिसके लिए हिंदी वर्ड आशीष है, बरकत के लिए, या दुआ भी कहते हैं। किसी को दुआ देना, किसी को बरकत देना, आशीष के वर्ड्स बोलना, आशीष के शब्द बोलना। और इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज बराका है और अरबी लफ्ज जो है, अरबी से निकला हुआ लफ्ज उर्दू में भी बरकत है। किसी को अच्छे लफ्जों से ब्लेस करना, किसी की अच्छाई या किसी की बेहतरी के लिए उसे अप्रिशिएट करना, उसकी हौसला अफजाई करना, उसे मॉरली सपोर्ट करना, खुदा से उसके लिए फेवर को मांगना ताकि खुदा उसके हक में अच्छा करे, बढ़ोतरी मल्टीप्लाई करना, ताकि खुदा उसकी हर चीज को, उसकी उम्र को, उसकी फैमिली को, उसकी जो भी खुदा ने उसको बरकत दी हुई, जिस्मानी
روحانی طور پر خدا اسے بلیس کرے، ملٹیپلائی کرے، جو کسی بھی طرح کی کوئی نعمت ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح سے خدا کی فیور، خدا کی برکت، خدا کا ہاتھ، خدا کی مرضی اور خوشی، اگر ہم اس سے خوش ہیں، ہم اس کی نظروں میں اچھے ہیں، تو پھر سب کچھ اچھا ہے۔ ہماری زندگی میں اچھے دن ہوں گے، ہماری زندگی میں بھلائی کے دن ہوں گے، ہماری زندگی میں پرابلمز نہیں ہوں گی، ہماری زندگی میں روگ نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں پیڑا نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی میں جب برکت ہٹ جاتی ہے تو بہت ساری دوسری نیگیٹیوٹیز آ کر برکت کی جگہ لے لیتی ہیں۔ اور اگر ایسا ہماری زندگی میں ہو جائے تو یہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، گھر کر لیتی ہیں، اور پھر پشتوں تک، جنریشنز تک، نسلوں تک چلتی رہتی، صدیوں سالوں ان سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا پارٹ، ہماری لائف کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے جو عبرانی لفظ وہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، کہ جیسے ایک پانی پینے کے لیے ایک اونٹ اپنے گھٹنے کسی تالاب، کسی جوہر، کسی دریا اور کسی بھی پانی کے جو ہے وہ چشمے کے پاس آ کر اپنے گھٹنے جھکاتا ہے اور اس پانی کو پیتا ہے۔ گھٹنے جھکانے کا نام خدا کے حضور گھٹنوں کے بل ہو جانا برکت لینے کا طریقہ ہے، جو کہ خروج کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ ہم کیسے اس کی بندگی کرتے ہیں، کیسے اس کی عبادت کرتے ہیں؟ اس کے چرنوں میں، اس کے حضور بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کو جھکا کر اس کی پریز اینڈ ورشپ، دعا، پرارتھنا، گیت گاتے، سازوں کو بجاتے ہیں۔ اور اس طرح یہ دعا، یہ پرستش ہماری عبادت کا طریقہ کار ہے، کہ ہم خداوند کے حضور آ کر گھر میں پرسنلی طور پر، خاندانی طور پر، اجتماعی طور پر، کلیسیا کے ساتھ جا کر گروپ میں کس طرح ہم مل کر خداوند کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی برتھ ڈے ہے، کوئی شادی ہے، کچھ بھی ہے، کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا کوئی بھی جہاں پر بھی ہم جمع ہوتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ خداوند کی برکت کو ریسیو کرنے کا طریقہ کار ہے۔ یہ ایک پروسیس اور میتھڈ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی آشیش کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ یہ ہم خود اپنی برکت کو ریسیو کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ یہ ہمارے لیے بہت آسان طریقہ ہے برکت کو اپنی زندگی میں لانے کا، ریسیو کرنے کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب برکت ہماری زندگی میں آتی ہے تو خدا اس عبادت، جب ہم اس کے حضور آ کر اپنے بدن، اپنا وقت، اپنے ہونٹوں کی قربانی کے نذرانے، آفرنگ اس کے مذبح پر لے کر آتے ہیں، اس کے آلٹر پر رکھ دیتے ہیں، اس کی راحت انگیز خوشبو اس کے حضور پہنچتی ہے۔ اور اس طرح سے ہماری سیکریفائس، ہماری قربانی، اور ہم جو خداوند کے حضور چڑھاتے ہیں، آسمان تک اس کی خوشبو، فریگننس جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پاتے ہیں، جو اس نے مار کھا کر کروس پر ہمارے لیے جان دے دی۔ اور کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ گناہ جو ہے، جب آدم کو الرٹ کیا گیا، اسے اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ اگر تو نے نافرمانی کا گناہ کیا تو تو مرا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ مسیح نے اس موت کو جو گناہ کرنے کے سبب سے انسان پر لاگو ہو گئی تھی، اسے اپنے اوپر لے کر اس موت کی سزا کو میرے لیے، آپ کے لیے ختم کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا انمول تحفہ دیا۔ اگر ہماری زندگی میں برکت ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہم سے خوش ہے۔ ہم
جو ہمارے اچھے فرما بردار بچے ہوتے ہیں، جو ہمیں پیار کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ناتا دار، رشتہ دار، فیملی فرینڈ سنسیئر ہوتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے دل سے محبت کرتے ہیں. ہم ان کے ہم ان کی جو ہے ان کو خوش رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. ہم اپنا وقت بھی انہیں دیتے ہیں، ہم ان کے لیے گفٹس بھی دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بھی بلاتے ہیں، ہم بناتے ہیں، ہم ان کو اپنے گھروں میں بھی بلاتے ہیں، تاکہ ہم جو انسان ہمیں آنر دیتا ہے، جو ہماری رسپیکٹ کرتا ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم بھی اس کے بدلے پیار کرتے ہیں. اور جب ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اسے آنر دیتے ہیں، اس کی اوبیڈینس میں رہتے ہیں، تو پھر خدا بھی اس کے عفظ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے. جب ہم خدا کے ساتھ دل سے کہ اس نے صرف اور صرف میرے لیے مار کھائی، اس نے صرف اور صرف، جیسا کہ ابھی سسٹر جی ورشپ میں بھی گا رہی تھی، کہ اس کے کوڑے کھانے کی جو وجہ تھی وہ صرف یہ تھی کہ میں اور آپ اس موت سے، اس پیڑا سے، بیماری سے، قرض سے، ہر طرح کی لعنت سے شفا پا جائے. اور اس نے کروس پر قربان ہو کر ہمارے لیے اپنی جان دے کر ہمیں اس موت سے، ہمیں اس لعنت سے آزاد کر دیا. اپنے خون کو بہا کر اس زمین کو جو لعنتی ٹھہرائی گئی تھی، ہمارے لیے اس لعنت کو ختم کر دیا، دھو ڈال. اور خدا کا جو ریت ہر انسان پر تھا، جیسے بزرگ داؤد ہم زبور بھی گاتے ہیں کہ میں نو وچ گناہ دے جمیا میری مائی کی، وہ گناہ جو ہمارے بزرگ باپ آدم نے کیا، وہ گناہ ہمارے بلڈ کے اندر موروثی طور پر جینیٹکلی چلتا چلا آ رہا ہے. اور مسیح یسوع نے اس بلڈ کو، اس خون کو بہا کر صلیب پر، کلوری کی اس پہاڑی پر، کلوری سے اس بلڈ کو ہمارے لیے بہا کر، اور اس بڑے پہاڑ کو جو ہمارے لیے بڑا امپاسبلٹی کا پہاڑ تھا، اس سے دھو ڈالا. جو قرض کا پہاڑ ہمیں نظر آ رہا تھا، جو موت کا پہاڑ ہمیں نظر آ رہا تھا، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہمیں اس روگ سے شفا دے دی، ہمیں اس روگ سے چنگا کر دیا. آج کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے اور ہم اس بات کو مان جائیں، اس بات کو تسلیم اور ریئلائز کر لیں کہ ہماری زندگی میں پرابلمز، پین، پیڑا، روگ کیوں ہے، یہ قرض کیوں ہماری زندگی میں ہے، کیوں بیماری کی صورت میں اور طرح طرح کی پرابلمز ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خدا کو ہم پر آبجیکشن ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے، ہم اس کے ریت کے نیچے آ جاتے ہیں. جب ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، برکت ہماری زندگی میں نہیں آتی، کیونکہ برکت دینے والے کو ہم نے رد کیا ہوا ہے، ریجیکٹ کیا ہوا ہے، ہم نے اسے ناراض کیا ہوا ہے. اس کا ریت، اس کا غضب، اس کا قرض ہماری زندگیوں پر اس صورت میں آ جاتا ہے جب ہم اسے ناخوش کرتے ہیں اپنے کاموں سے، جیسے آدم نے کیا. خدا جو چاہتا تھا، آدم نے کیا کیا؟ اس کے اپوزٹ کیا. اور خدا نے ڈائریکٹلی خود ایکشن لیا، خدا کی فیور اس سے الگ ہو گئی، آشش اس کی زندگی سے جاتی رہی. بے شک خدا نے جب کریشن کے ٹائم پر انسان کو بنایا، ہر چیز کو بنایا، اسے بلیس کیا، آشش تھی. ایون 7ویں دن جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں کہ ساری چیزوں کو بنانے کے بعد آرام کا دن ہے، اس دن کو بھی بلیس کیا، 7th ڈے کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں خدا کی فیور نظر نہ آئے، اگر ہماری زندگیوں میں ڈسپلیجر نظر آئے، اگر ہماری زندگیوں میں ڈس اپروول نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری بلیسنگ کو اپروو نہیں کر رہا، خدا کی طرف سے ہماری بلیسنگ رکی ہوئی ہے. ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے
ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس آشش کی رکاوٹ میں رسپانسبل ہیں، ہم خود، کیونکہ ہم نے جیسے اس کی عبادت کرنی چاہیے ہم نے نہیں کی، اس لیے اس عبادت کو کرنے سے جو ہماری زندگی میں آشش کا وہ جو دروازہ کھلتا ہے وہ کھل نہیں رہا، برکت ہماری لائف، ہمارے جیون، ہمارے پریوار میں انٹر نہیں ہو پا رہی، ہم اسے انٹر نہیں ہونے دے رہے، جو دروازہ ہے ہم اس کے پاس جا کر اس دروازے کو کھول نہیں رہے تاکہ برکت ہماری زندگی میں آنا شروع ہو، انٹر ہونا شروع ہو۔ چند مثالیں کلام مقدس میں وچن کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ ایوب کو کلام میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، موت کو تیری زندگی سے ہٹا دوں گا، ایور لاسٹنگ، ہمیشہ کی زندگی تیری جو ہے وہ تیرا فیوچر بن جائے گا۔ اور خدا کے بزرگ آنریبل بندہ ایوب نے جان دینے تک کوئی کسر نہیں چھوڑی، جان اس کی جو ہے وہ موت زندگی کی کشمکش میں ہے لیکن اپنے مالک سے وفادار ہے۔ خدا نے آدم کی نافرمانی کا خود ایکشن لے لیا۔ یہاں پر جب خدا اس کے ساتھ آدم کو جیسے ابلیس نے بیچ میں آ کر تھرڈ پارٹی بن کر اپنا رول پلے کیا اور انسان کے بیچ میں جدائی کا رخنا پیدا کر دیا، لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں ایوب کی بیوی، اس کے جو ہے وہ فیملی فرینڈز، دوست سارے سے چھوڑ کر چلے گئے، سب رکاوٹ کا باعث بن گئے، خدا سے دور ہونے کے بہت سارے چانسز تھے، لیکن وہ کے ساتھ بنا رہا، جڑا رہا، یشو میں بنے رہو۔ اور کیا ہوا؟ اس نے کوئی آشیش مانگی؟ نہ پہلے مانگی نہ بعد میں مانگی، لیکن خدا نے اس کو ڈبل بلیس کیا، خدا نے اس سے دوہری برکت دی، اس کی بلیسنگ کو جو کچھ آلریڈی اس کے پاس تھا اسے کیا کیا؟ 2 سے ملٹیپلائی کر۔ پریز دا لارڈ۔ یہ برکت پانے کا طریقہ ہے، وفادار رہنا، خدا کے ساتھ اوبیڈینٹ رہنا، اور پھر اس کی عبادت اور بندگی کرنا۔ ابراہم کو دیکھتے ہیں، وہ بھی جان دینے تک وفادار رہا، خدا نے یہاں پر ایوب جو خدا کا بندہ ہے وہ اپنی جان دینے تک وفادار ہے، اور ابراہم جس کی جان اس کے اکلوتے بیٹے کے اندر ہے، جو اس کا فیوچر ہے، جو اس کا مستقبل ہے، جو اس کی آنے والی نسل کے بڑھنے اور اس زمین پر قائم رہنے کا واحد ذریعہ ہے، خدا نے اس سے مانگا اور اس نے کیا کیا؟ دریغ نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں، میرے بہت سارے بیٹے اگر ایک خدا کو دے بھی دوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسی بات نہیں تھی۔ اکلوتا بیٹا، جیسے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، یعنی کہ خدا نے گویا جو سب کچھ تھا، سب کچھ اس دنیا کی محبت کے لیے قربان کر دیا بیٹے کی صورت میں۔ ابراہم کی خوبصورت مثال ہمارے سامنے ہے، اپنے بیٹے کی جان دینے تک وفادار ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو عبرانی لفظ ہے برا کا، جس میں یہ بڑے خوبصورت مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے قریب آ کر جیسے ایک اونٹ یا کیمل کسی چشمے کے پاس آ کر اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے اور پانی کو سک کرتا ہے، پیتا ہے، وہ اس کے لیے راحت کا باعث بن جاتا ہے، اور زبور 23 میں بھی لکھا ہے کہ وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے کر جاتا ہے۔ ایسی لائف، ایسی بلیسنگ کو ہماری زندگی میں جاری کر دیتا ہے، اور ہمارا ان بلیسنگز کو ریسیو کرنے تک، وہاں تک ایکسس کرنے تک
ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں وہاں لے کر جاتا ہے، اور بلیسنگ ہماری زندگیوں میں جاری ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں راحت، خوشی، اطمینان، پیس، تسلی، شانتی آ جاتی۔ طوفان کے بعد خدا نے نوح کو برکت دی، وہی برکت جو خدا نے آدم اور حوا کو دی، سیم بلیسنگ۔ کیوں کہ اس دنیا پر، اس پورے سنسار میں صرف اور صرف نوح کا پریوار ہی ہے۔ جیسے خدا نے پہلے کپل کو آدم اور حوا کو بلیس کیا، بیبی کی بلیسنگ دی، خدا نے ایک بار پھر اس پریوار کو آشیش دی، اور یہ پریوار آدم اور حوا کا وہ جو کپل تھا، خدا نے اسے بلیس کیا، وہ پوری دنیا پر پھیل گیا۔ اسی طرح سے خدا نے طوفان کے بعد نوح کے پریوار کو بھی بلیس کیا، اور آج ہم سب آدم کی اولاد ہیں پہلے، اور پھر کیا ہے، نوح کی بھی اولاد ہے۔ خدا کس طرح سے برکت کو جاری کرتا ہے؟ تھوڑی سی چیز کلام میں کیا لکھا ہوا ہے وشواس کے بارے میں، کہ اگر ہمارے اندر رائی کے دانے کا جتنا بھی ایمان ہے تو کیا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اگر خدا ایک پریوار کو بلیس کرے، آشیش دے، اس وقت پوری دنیا پر ہر ایک جگہ آپ کو نوح کی صورت میں، آدم کی صورت میں خدا کی برکت اور آشیش چلتی پھرتی نظر آتی ہے، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، ہر جگہ اس آدم کی اولاد آپ کو نظر آتی ہے، اس نوح کا پریوار آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ خدا کی بلیسنگ ہے، صرف ایک پریوار، میرے اور آپ کے پریوار کی طرح۔ اور خدا کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی خوبصورت بات کہ خدا نے ایک شخص کو، ابراہم کو برکت دی، اور پھر جب خدا نے اسے بیٹا دیا اسحاق کی صورت میں، وعدہ کا فرزند، خدا نے برکت دینے کے وعدے کیے ہیں، وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہیں۔ خدا نے ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تجھے بلیس کروں گا، نہ تجھے اکیلا چھوڑوں گا، نہ تجھے ترک کروں گا، بلکہ تجھے ایک پریوار بناؤں گا، اور پریوار بنا کر نہ صرف تجھے پریوار بناؤں گا، بلکہ تجھے قبیلوں میں، نیشن میں بڑی نیشن بناؤں گا، اور ریت کے ذروں کی مانند تیری اولاد ہو، تیرے ڈسینڈنٹس، تیرے بچے، تیرے بیٹے، تیرے بیٹے، گرینڈ کڈس۔ اور خدا نے اس ایک شخص کو کتنی بڑی اس کی وفاداری، اس نے لٹرلی خدا کے سامنے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے رکھ دیا۔ خدا نے اس کا ہاتھ روکا، خدا نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، اس نے دل سے خدا نے جو مانگا اس نے دیا۔ خدا جو چاہتا تھا، خدا کا جو پلان تھا، خدا کی جو مرضی تھی، اس میں وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ قائن اور حابیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی قربانی پیش کی، یہاں پر ابراہم نے بھی قربانی پیش کی۔ خدا دل سے، جب قائن کی قربانی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اوپر سے جیسے آج کل ہم کرتے ہیں رکھ رکھاؤ، ایک دوسرے کی خوش آمد، یا جس کو سادہ لفظوں میں بٹرنگ سٹرنگ بھی بولتے ہیں، ہم ایسا کرنے کے لیے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور چونکہ یہ ہمارا لائف سٹائل بن گیا ہے تو ہم خدا کو بھی اسی طرح سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے قائن نے بھی کیا، کہ شاید بس جیسے میں دوسرے لوگوں کو بٹرنگ سٹرنگ کر کے اور خوش کر لیتا ہوں، شاید میں اسی طرح سے خدا کو بھی خوش کر سکوں، لیکن ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ خدا کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے؟ بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
आदम के साथ खुदा की किस तरह से फ्रेंडशिप है, और वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर खुदा नाराज भी हो गया तो शायद मैं खुदा को मना लूंगा। लेकिन खुदा के साथ रिलेशन बड़ा सेंसिटिव है। खुदा हमारे दिल की गहराइयों से वाकिफ है, हम उसके साथ कितने सिंसियर हैं। यही स्टैंडर्ड है ब्लेसिंग को रिसीव करने का। अगर हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि ब्लेसिंग देने वाला, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग की अथॉरिटी है, अगर हम उसके साथ बड़े ही सिंसियर हैं, बड़े ही हम्बल हैं, बड़े ही ओबीडिएंट हैं, बहुत वफादार हैं, बड़े दिल से हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस तरह से हमारे बदनों से उसका जलाल जाहिर होता है। हमारे जीवन में अगर यीशु बना हुआ है, अगर हम यीशु में बने रहेंगे, तो आशीष भी हमारी जिंदगियों में, हमारे जीवन में बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने का, ऐसा विश्वास रखने का और वचन पर चलने का, और वचन के अंदर जो बहुत सी बातें हैं, अगर हमारी जिंदगियों में, अगर ये सारी चंद एक बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि खुदा ने किस तरह से अपने लोगों को ब्लेस किया, और किस तरह से जब रिबका अपने घर से चलती है तो उसके घर वाले किस तरह से उसे बरकत देते हैं, और वो जाकर अब खुद भी बायसे बरकत ठहरती है, ना सिर्फ खुद बायसे बरकत बनती है बल्कि अपने आने वाले परिवार में भी, इसहाक के लिए भी, याकूब के लिए भी, याकूब की औलाद के लिए भी बरकत का एक जरिया और वसीला बन जाती है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे। आज हमने खुदा की बरकत के बारे में सीखा है, ब्यूटीफुल। पता है खुदा ने, देखिए खुदा तो इतना मर्सीफुल है ना, हर नेक बद के ऊपर, जो उसको नहीं भी मानते उनके ऊपर भी अपना सूरज चमकाता और मींह बरसाता है, रास्त हो नाराज हो दोनों पे। तो अब जो उसके अपने पुत्र पुत्रियां, उनके लिए उसने क्या कुछ अच्छा नहीं सोच के रखा। इतने उसके मंसूबे प्लान हमारे लिए कि दाऊद कहते कि रेत के जर्रों की तरह, जो रेत के जर्रे गिने ना जा सके, और हर रेत का जर्रा एक से दूसरे मैच नहीं करता, डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। और वो चीजें जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वाह, वो तमाम चीजें खुदा ने अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार करके रख रखी हैं। ये नहीं कि तैयार कर देगा, तैयार कर दी हुई है। खुदा का शुक्र हो। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। बड़ी बरकत मिली हमें, क्योंकि खुदा भला है, खुदा मोहब्बत है, और वो हम सबको बरकत देना चाहते हैं। आज हमने रिसीव करके जाना। खूबसूरत आप बात कोट कर रहे थे कि उसकी इबादत करना, वो आपकी रोटी और पानी पर बरकत डालेगा। उससे क्या होगा? अच्छी रोटी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे। जब हेल्दी रहेंगे तो लंबी उम्र होगी। तो एक ही बरकत में कितनी आगे बरकतें चली जाएंगी, है ना। हेल्दी होंगे बच्चे, हेल्दी पैदा होंगे बच्चे, हेल्दी होंगे बच्चे को अच्छी तरबियत दे सकेंगे, बहुत कुछ। थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत है, क्योंकि हमने बरकत पाई है। अजय भाई, कोई बात नहीं, आप